अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद आफ्ताब आलम आपका मेज़बान आज हाजिर है आपकी खिदमत में एक नए अंदाज के साथ। आज हमारी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं एक ज़बरदस्त किस्म के शायर प्रोफेसर मोहम्मद हसनैन आज़ाद साहब। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी आपके साथ नशिस्त है शायरी के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका गालिब मरकज़ एक अदबी जो इससे सूरत हाल में जिसका आपकी नज़र आ रही है, शोरा की जो बैठक होती है मोस्टली मुझे ऐसे नजर आती है, लेकिन यहाँ पर बड़ा एक बहुत आला दर्जे के पाए के जो शायर हैं उनकी बुक्स तसानीफ मौजूद हैं और जिस तरह आपने भी बहुत सारी तसानीफ लिखी हैं, आज हम उस हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद हसनैन आज़ाद साहब की जो तसानीफ हैं उसमें सुबह काज़िब, नजर सानी, मुश्किल इश्क, अदब में मज़ाहमती कुव्वत, सादिक़ैन, और चूंकि गालिब बैठक के हवाले से आज हम मौजूद हैं तो जाहिर बात है आज के प्रोग्राम के अंदर मैं जो आगाज करूंगा वो गालिब की शायरी से करूंगा, क्योंकि हसनैन साहब ने अपनी बैठक अपने मरकज का नाम मिर्जा गालिब के नाम से मंसूब किया हुआ है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। आज हम इनसे बात करेंगे मुख्तलिफ के हवाले से जो इस माशरे में मौजूद हैं और इस माशरे को उन दर्द से शायद किस नजर से देखता है। तो हसनैन साहब मेरा आपसे पहला सवाल है कि शायर जो है वो कैसे बनता है? ये स्पेशल क्लासेस लेनी पड़ती हैं इसकी, या ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये खुद से बन जाता है शायर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आप आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आफ्ताब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप गालिब मरकज़ तशरीफ़ लाए। और इसमें मज़ीद खुशी की बात यह है कि ये अहद जिसमें ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये अहद दो चीज़ों से महरूम है। एक तो इल्म की तासीर और अदब की रोशनी। आज के दौर में लोग मादी ज़िंदगी की बसर कर रहे हैं, मादियत बहुत ज़्यादा आ चुकी है, शेर व अदब से लोग अपना दामन बचाते हैं जी। ऐसे हालात में आपका सवाल ये कि शायर खुदा की तरफ से होता है या शायर बना जा सकता है, क्लासेस ली जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। शायर जो है ये अल्लाह की तरफ से इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होता है। सही। चलिए आप ये बताइए कि शायरी और निसाबी तालीम का इंतज़ाज कैसे मुमकिन है? असल बात तो ये है कि तालीम की मुकम्मल डेफिनेशन जो है, तारीफ जो वो पूरी ही अदब से होती है। हमने जब सनती इनकलाब जब आया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया है, तो सनती इनकलाब जो यूरोप से अंग्रेज़ों की शक्ल में 1857 की जंग आज़ादी के बाद बड़े सगीर में लोग आए हैं, तो अपने साथ ही सनती इनकलाब भी साथ लेकर आए। इस सनती इनकलाब ने जहाँ ज़िंदगी की दौड़ से मज़हब को अलग कर दिया था और सियासत को अलग कर दिया था, इन्होंने तालीम के मैदान में भी जुल्म किया कि तालीम से अदब इन्होंने अलग कर दिया और तालीम को अलग कर दिया। हालांकि तालीम और अदब जो ये एक ही चीज़ का नाम है। सही। शायर पर शेर का जो नुज़ूल है वो किस वक्त होता है? शायर पर शेर का नुज़ूल कोई ख़ास वक्त नहीं है। ये जब भी उसकी तबीयत पर कुदरती तौर पर कोई ऐसा वाक़या गुजरता है, कोई ऐसे हालात गुजरते हैं कि जो उसकी रूह को छू जाते हैं, तो वो शेर के काल में ढल जाता है। तो शेर कहने के लिए कोई मखसूस वक्त नहीं है, कोई जगह नहीं है, यानी ज़माना और मकान की कैद नहीं शेर कहने के लिए। ये किसी वक्त भी हो सकता है। और जो शेर अज़ खुद होता है उसे आमद कहते हैं, और जो शेर बाकायदा बिल इरादा किया जाता है उसे आवुर्द कहते हैं। आवुर्द में वो असर नहीं होता है, जबकि आमद में असर होता है। तो आजकल की जो नई नस्ल की शायरी है ये आमद में है या में है? ये अल्लाह माफ़ करे बदकिस्मती से कहना पड़ता है, बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि ये अदब के दोनों ही कालबों में से नहीं गई। मौजूदा नस्ल को तो शेर का मतलब भी नहीं पता कि शेर कहते किसको है और शेर कैसे कहा जाएगा। आपकी तसानीफ में जो शायरी है उसमें क्या खास बात है, आप उसमें से कुछ सुनाना पसंद करेंगे हमें? साहिर लुधियानवी का बड़ा खूबसूरत शेर आपके जवाब का जो बड़ा हिस्सा शायर लुधियानवी के शेर में है कि दुनिया ने तजर्बात तो हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजर्बात तो हवादिस की शक्ल में, जो कुछ मुझे दिया वो लौटा रहा हूँ मैं। तब अब आप अपनी कुछ शायरी से हमें मुस्तफीद करें। काफ़ी अर्से पहले एक मैंने नज़म गई थी कि एहसान मुझ पे मेरे मसीहा ने ये किया, एहसान मुझ पे मेरे मसीहा ने ये किया, यूँ ज़िंदगी का मुझको सलीका सिखा दिया, एहसास की सलीब पर मुझको चढ़ा कर आंखें तो खोल दी मगर होंठों को सी दिया। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
تعلیم کے حوالے سے کوئی شاعری آپ نے کی ہو اپنا، اس کے کچھ اشعار ہمیں سنائیں؟ تعلیم کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ہمارا جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے پہلے جو ہمارا نظام تعلیم مسلمانوں کو برِ صغیر میں تھا تو اس میں ادب کو مرکزی حیثیت حاصل تھی. تعلیم نام ہی ادب کا تھا. اب ہم نے تعلیم نام دے دیا ہے سائنس کو پڑھنے کا، فزکس کیمسٹری کو پڑھنے کا، ہم نے تعلیم کا نام دے دیا اور ادب کو ایک الگ چیز ہم نے قرار دے دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ادب ہی اصل تعلیم ہے کہ جو آپ کی تہذیب، آپ کے کردار کی نشو و نما کرتا ہے، آپ کو تہذیب دیتا ہے، آپ کے جذبات کی تسکین کرتا ہے اور آپ کی فطرت کی تہذیب کرتا ہے. جو عمل یہ کام نہیں کرتا میں اس کو تعلیم سمجھتا ہی نہیں. صحیح. میں دیکھ رہا ہوں آپ کی بیٹھک کے اندر یہاں پر کچھ بکس پڑھی ہوئی ہیں مرزا غالب کے حوالے سے، علامہ اقبال کے حوالے سے، فیض احمد فیض کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو ادب کے سب سے بڑے شاعر یا ادیب کون ہیں؟ یہ بہت پرانی بحث بھی چلی آ رہی ہے ادبی حلقوں میں اور یہ بڑا قدیم سوال بھی ہے اور یہ سوال، اس سوال کا جواب نہ میں دوں گا نہ آپ دیں گے. اس سوال کا جواب وقت دیتا ہے. ہمیشہ وقت ثابت کرتا ہے کون بڑا شاعر ہے اور آج کے حالات میں حالات اور واقعات ثابت کر رہے ہیں کہ غالب ہی وہ ایک عظیم ادیب ہے، ایک مکمل شاعر ہے کہ جس نے اپنی شاعری کے دم سے اپنے وجود کو منوایا ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ اردو شاعری میں جو تحقیقات ہیں وہ غالب پر ہو رہی ہیں. تو کیا آپ کہتے ہیں کہ جو آپ نے اپنی تصانیف لکھی ہیں وہ مرزا غالب کی شاعری سے متاثر ہو کر لکھی ہیں؟ بالکل. غالب میری سانس میں، غالب شب و روز میرے ساتھ. ایک میں شعر عرض کرتا ہوں. بہاول نگر کے بہت بڑے شاعر ہیں افضل خان صاحب، ان کا شعر ہے کہ ملتے رہتے ہیں مجھے آج بھی غالب کے خطوط، ملتے رہتے ہیں مجھے آج بھی غالب کے خطوط، وہی انداز تخاطب کے میاں کیسے ہو. واہ زبردست. تو آپ اپنی شاعری سے کچھ ہمیں سنانا پسند کریں. آپ کی تصانیف میں سے ایک تصنیف ہے مشقت عشق، اس کا آپ نے بڑا انگلش ٹرانسلیشن لیبر آف لو. میں نے پہلے ڈکشنری میں معنی اس کے نہیں دیکھ سکا لیکن آپ نے جو معنی لکھے ہیں ہم چاہیں گے کہ اس میں سے آپ ہمیں کچھ سنائیں. مشقت عشق، لیبر آف لو. لیبر آف لو کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام جو بغیر کسی غرض، بغیر کسی مطلب کے محض محبت کی خاطر کیا جائے، جس میں کوئی غرض شامل نہ ہو، ایسا کام. اور شاعری آپ جانتے ہیں کہ ایسی کام ہے. میرا خیال ہے آپ کی بک یہاں پہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیبر آف لو جو ہے. اس کے جو پہلا شعر ہے کہ اٹھاؤں عشق کا پتھر کماؤں رنج و علم، اٹھاؤں عشق کا پتھر کماؤں رنج و علم، میری وفا ہے کسی رائے گاں اجر کی طرح. زبردست. اور مجھے جو پسند آیا اس میں سب سے لاسٹ میں جو شعر لکھا ہوا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو سنانا چاہوں گا. جی جی. بلندیوں کا صلہ اس طرح دیا جائے، بلندیوں کا صلہ اس طرح دیا جائے، فلک میں آدمی کو زندہ چن دیا جائے، فلک میں آدمی کو زندہ چن دیا جائے، ہمارے دل کا انوکھا مطالبہ دیکھو، ہمارے دل کا انوکھا مطالبہ دیکھو کہ لفظ بولا نہ جائے اور سن لیا جائے. آپ نے لکھی ہے، اس میں سے آپ ہمیں کچھ سنانا پسند کریں گے؟ ہمارے ویورز جو ہیں وہ آپ سے سننا چاہیں گے. جی آفتاب صاحب، اس میں ایک نظم ہے، وہ دکھایا ذرا، میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو. چائلڈ لیبر، ہم بچوں سے جو جبری مشقت لی جاتی ہے ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے یہ ہمارے معاشرے میں. اور ہمارے بچوں کے جو عمر ہوتی ہے کھیلنے کودنے کی اور ان کی زندگی خانے خواب بننے کی، وہ فیکٹریوں کارخانوں میں کام کرتے گزر جاتی ہے. اس حوالے سے میں نے کچھ خیالات کو یہاں پہ میں نے الفاظ کا پیرائے میں بند کیا. تو عرض کیا ہے کہ چائلڈ لیبر اس نظم کو عنوان ہے. کم سن کچی ہڈیوں والا ان کھلا ایک پھول، کم سن کچی ہڈیوں والا ان کھلا ایک پھول، کپڑے گریس سے کالے اس کے چہرے پر ہے دھول. کم سن کچی ہڈیوں والا ان کھلا ایک پھول، کپڑے گریس سے کالے اس کے چہرے پر ہے دھول، اس عمر کی میٹھی نیندیں اور کھیل گئے ہیں بھول. اس عمر کی میٹھی نیندیں اور کھیل گئے ہیں بھول، پیٹ کی آگ کہتی ہے پیارے پیٹ کی آگ کہتی ہے اس سے مشقت کی سولی پہ جھول. پیٹ کی آگ کہتی ہے اس سے مشقت کی سولی پہ جھول، پھینک قلم دوات، پھینک قلم کتابیں بستہ، پھینک قلم کتابیں بستہ، بھاڑ میں جائے اسکول. پھینک قلم کتابیں بستہ، بھاڑ میں جائے اسکول، خوشیاں کتنی دور ہیں تجھ سے پوچھنا اس کا طول، کم سن کچی ہڈیوں والے ان کھلے او پھول. واہ واہ زبردست. اچھا آپ یہ بتائیں کہ موجودہ نظام تعلیم میں شاعر کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟
موجودہ نظام تعلیم پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو بھی ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ کسی نظام کا حصہ ہے ہی نہیں. ہمارے پاس منظم نظام ہے ہی نہیں. ہم طبقات میں تقسیم ہوئے ہیں. کہیں انگلش میڈیم کا یعنی کہ نظام موجود ہے, کہیں اردو میڈیم کا, کہیں سرکاری تعلیم ہے, کہیں پرائیویٹ نجی تعلیم ہے. اس چیز نے قوم کو تقسیم کیا ہے. پہلی بات ہے پہلے ہمیں ایک نظام پیدا کرنا پڑے گا. اس نظام میں شاعر جو ہے وہ تعلیم میں روح کا کردار ادا کر سکتا ہے. شاعر پیدائشی ہوتا ہے یا حالات پر؟ شاعر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نہ حالات پہ حالات اس کی شاعری کو بہتر, اس میں 4 چاند لگا دیتے ہیں, اس کی شاعری کو مہمیز دیتے ہیں, اس کی شاعری کو اور اجلا کر دے, جلا بخشتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن شاعری پیدائشی تو محبت عشق معاشرے میں آج کل بڑا عام ہے. یہ وہ لفظ جی تو کیا شاعر جو ہے وہ عشق پسند ہوتا ہے, محبت پسند ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ محبت, پہلے تو جو ہم اس لفظ کا ہمیشہ غلط ہی بولتے ہیں, اس لیے نہ ہمیں محبت کرنی آئی اور نہ ہم اس کے معنی سمجھ سکے. لفظ ہوتا محبت, اس میں پیش نہیں ہے, زبر ہے. محبت یہ اصل لفظ عربی کا لفظ ہے. محبت یعنی حب سے نکلا یہ. ٹھیک ہے, محبت جو ہے وصف مر جائے گر محبت کا, وصف مر جائے گر محبت کا تو باقی رہتا ہے پھر انسان میں کیا, باقی رہتا ہے پھر انسان میں کیا. ٹھیک ہے, اور مجھ کو ہر وقت سوچنے والی اب بھی آتا ہوں تیرے دھیان میں کیا. تیری باتیں ہیں الہام جیسی ہیں, گھات لگاتا ہے آسمان میں کیا. تو بس مر جائے گر محبت کو تو باقی رہتا ہے پھر انسان میں کیا. اگر محبت کو ہم کسی بھی اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو پیچھے صرف اور صرف درندگی رہ جاتی ہے. صحیح. تو آج کل کی جو ہماری محبت نوجوانوں میں چل رہی ہے, اور ہمارا خاص طور پر میڈیا بھی اس کو بڑا پروموٹ کرتا ہے, آج اگر مرزا غالب صاحب یا فیض احمد فیض آ کر اس کو دیکھ لیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بھائی پہلی بات تو رانا افطر صاحب کہ یہ محبت جس کا محبت کا نام در, یہ محبت ہے ہی نہیں, یہ جذبات کی تسکین کے حرص ہے, اور حرص و حوث کو محبت کا نام دیا ہی نہیں جا سکتا ہے. محبت کا معاملہ یہ ہے کہ عاشق اپنی نظروں سے خود بھی محبوب کو چھپاتا ہے. آج تو محبت کا اشتہار, ہم نے محبت کو اشتہاری جذبہ بنا دیا ہے. محبت رہی نہیں ہے, محبت کے معنی ختم ہو چکے ہیں. محبت اس عہد کے جذبات کو محبت کا نام دینا ہی غلط بات ہے. یہ تو ہوس پرستی ہے. محبت جو ہے, محبت تو اپنی ذات میں گھل کر ختم ہو جانے کا نام. معاشرے میں 3 لفظ بہت استعمال ہوتے ہیں کہ مجھے محبت ہے, مجھے پیار ہو گیا, میں عشق کرتا ہوں. یہ تینوں ٹرمنالوجیز ہیں کیا؟ رانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں ہے یہاں نام عشق کا لینا, اپنے پیچھے بلا لگا لینا, اور وصل کی شب نہ چھڑ قصہ غم, یہ کسی اور دن سنا لینا. یہ بہت ہمارے تحریک پاکستان کے بہت بڑے رہنما مولانا محمد علی جوہری, ان کا کلام ہے. ہے یہاں نام عشق کا لینا, اپنے پیچھے بلا لگا لینا, اور وصل کی شب نہ چھڑ قصہ غم, یہ کسی اور دن سنا لینا. غیر سے دوستی کرو لیکن پہلے کچھ روز آزما لینا. تو محبت, پیار, عشق یہ مختلف درجات ہیں. جب انسان کسی کو پسند کرنے لگتا ہے تو ہمارے بہت بڑے دانشور اور ادیب گزرے ہیں, اشفاق احمد خان صاحب, آپ فرماتے ہیں کہ محبوب وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی خامیاں بھی آپ کو خوبی لگنے لگیں تو وہ آپ کا محبوب ہے. تو محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس میں انسان کو اپنے مرکزی ہستی جو سی ہوتی ہے, جب محبوب جو ہوتا ہے اس کی خامیاں بھی آپ قبول کرتے ہیں, خامیوں سمیت سے قبول کرتے ہیں, تو یہ آپ کی محبت ہے. اس سے پہلے درجہ پیار کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں انسان محبوب کی خوبی سے واقف ہوتا ہے, بس اس کی خامی پہ نظر نہیں ہوتی ہے. اب جو آپ اس کی طرف یا ان کا مائل ہو رہے ہیں تو یہ پیار کا درجہ ہے. جب آپ نے اس کی خامی کو بھی قبول کر لیا ہے تو یہ محبت ہے. اور جب اس محبت میں آپ انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور جنون کا مقام آ گیا ہے. آپ کی دوسری تصانیف ہے صبح کاذب, وہ آپ نے کس شاعری کے حوالے سے لکھی ہے؟ صبح کاذب جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے, صبح کاذب کا مطلب ہوتا ہے ایک جھوٹی صبح. ہر روز صبح کاذب سے ہم گزر کے یعنی کہ بیدار ہوتے ہیں. صبح کی وہ روشنی جو کچھ دیر کی نمودار ہوتی ہے افق پر, اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ روشنی ظاہر ہوتی ہے, وہ صبح صادق کہلاتی ہے. آج کے دور میں جتنی بھی ترقی ہے, جو ہم ترقی کر رہے ہیں, جس کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں اور جس کو ترقی سمجھ رہے ہیں, یہ ترقی ہے ہی نہیں. یہ وہی جھوٹی صبح ہے کہ جس کو ہم روشنی سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں.
اصل علم یہ ہے کہ جس میں انسانیت کی تہذیب ہو، انسانیت کا احترام ہو، انسان انسانیت کے درجے پر آ جائے، یہ اصل صبح ہے، یہ اصل روشنی ہے۔ ابھی تک انسانیت جو صبح کاذب میں بیدار ہے، صبح صادق ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ آپ کی ایک تصنیف ہے نظر ثانی، جس کے اندر ایک مضمون میں نے پڑھا ہے زرد ادب کے حوالے سے، جی وہ کیا گہرائیاں اپنے اندر لیے ہوئے مضمون؟ زرد ادب، ادب تو ادب ہوتا ہے۔ اصل میں جب میں نے سن 2000 میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں جب میں نے اپنی درخواست جمع کرائی تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ جو آپ کا انٹرویو کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کی کیا تعلیم، کیا آپ کی مصروفیات ہیں، کیا آپ کی تصانیف ہیں، تو اس میں میں نے یہ کتاب اپنی پیش کی تھی نظر ثانی۔ اس میں ایک میرا مضمون تھا زرد ادب۔ زرد ادب کا جب لفظ انہوں نے پڑھا، خاص طور پہ رفیع الدین ہاشمی صاحب نے، تو انہوں نے فرمایا کہ نوجوان ہم نے آج تک زرد صحافت ہم نے پڑھی تھی کہ ایسی صحافت جو بلیک میلنگ کی صحافت ہوتی ہے، یلو جرنلزم جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس زرد ادب کی ترکیب تو ہم پہلی میں تو سن رہے ہیں۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہمارے ادب میں بھی ادب کے نام پر ایسی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جو ہماری تہذیب و اخلاق کی دشمن ہیں۔ جو چیز آپ کے اخلاقیات، آپ کی تہذیب کی دشمن ہو، اس کو ادب کے زمرے میں لانا ہی نہیں چاہیے۔ ادب کے نام پر فحاشی کو فروغ دیا گیا، ادب کے نام پہ بے روی کو فروغ دیا گیا، ادب کے نام پہ نئی نسل کا ذہن خراب کیا گیا ہے، اور ان چیزوں کو ادبی پیمانے پر لا کر ان کو باقاعدہ ایک مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ میں اس چیز کے خلاف وہ ادب، وہ شاعری، وہ ناول، وہ افسانے کہ جو آپ کے گھر کے یونٹ کو خراب کر دیتے ہیں، نئی نسل کو بے باک کر دیتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ہم ایسی کل کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو ہماری نئی نسل کا ذہن خراب کر رہی ہیں، ان کے اخلاق کو بے روی کا شکار کر رہی ہیں۔ تو اس قسم کی جو صورتحال جو ہے ہمارے ادب میں جتنے ایسے مواد موجود ہے، اس سب پر میں نے تحقیقات کرنے کے بعد میں نے مضمون لکھا تھا کہ اور ایسا ادب جو نئی نسل کو خراب کر رہا ہے اس کو میں نے زرد ادب کا نام دیا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹھک کے اندر جس طرح فیض احمد فیض، علامہ اقبال، مرزا غالب اور قابل قدر شعراء کی تصاویر لگائی ہوئی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کو ان شاعروں سے جس طرح آپ انسپائر ہوئے ہیں، ان کی جو پسندیدہ شاعری وہ ہمیں ذرا سنائیں۔ فیض احمد فیض کو آپ بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے لوگ فیض احمد فیض کے خلاف بھی ہیں ان کی شاعری کے حوالے سے بھی، آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ رانا آفتاب صاحب، اصل بات یہ ہے کہ شاعر ہمیشہ غیر متنازع ہوتا ہے۔ شاعر نے ضمیر کی بات کرنی ہوتی ہے، شاعر نے تہذیب کی بات کرنی ہوتی ہے۔ ہم اس کو جماعتی گروہ بندی میں آ کر اس کو خاص قسم کا ایک ٹھپا لگا دیتے ہیں، جیسے فیض کے اوپر بڑے پرانا ایک چلا رہا ہے کہ وہ کمیونزم کا ان پر ایک ٹھپا لگا ہوا ہے کہ لوگ ان کو اس وجہ سے سنتے نہیں ہیں۔ یقین جانے کہ میں سمجھتا ہوں فیض انسانیت کا شاعر ہے۔ ان کی شاعری اس میں ہمیں کچھ سنائیں آج۔ فیض کی ایک نظم ہے، اس نظم کا عنوان ہے دو عشق۔ اس نظم کا آخری سے بڑا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نظم جو میری زندگی کی ترجمانی بھی کرتی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو حساس لوگ ہیں، جو شاعر حضرات ہیں، وہ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ فیض فرماتے ہیں پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، ہر درد کو اجیالا، ہر غم کو سنوارا، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جہاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زنداں کبھی رسوا سر بازار، کڑکے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار، گرجے ہیں بہت شیخ سر گوشہ ممبر، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناو کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ اور اسی طرح آپ نے بتائیں گے مرزا غالب صاحب کی جو شاعری ہے وہ خاصی مشکل شاعری ہے، یعنی کہ عام ہماری جو نوجوان نسل ہے یا ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں جس نے ایم اے اردو بھی کیا ہوا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے اس چیز ان کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے۔ آپ ان کی شاعری میں کچھ ہمیں سنائیں، ان کے آسان شاعری میں سے مرزا غالب صاحب۔ میں پھر عرض کروں گا، غالب ظاہر ہے کہ غالب زیادہ فارسی زبان سے بہت متاثر تھے، ان کی شاعری کا بڑا حصہ فارسی میں بھی ہے، اور غالب کا ایک دیوان اردو میں، غالب کا دیوان فارسی میں بھی ہے۔ غالب ہمیشہ فارسی زبان کی اہمیت دیتے رہے، لیکن کوئی خبر نہیں تھی کہ ان کو جو عزت اور جو ان کو شہرت دوام جو مل رہی ہے وہ اردو ادب سے مل رہی ہے۔ غالب کا ایک بڑا آسان سا معروف سا شعر ہے جو آپ نے بارہا سنا بھی ہوا ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غالب کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات سمجھاؤں گا کہ غالب پوری انسانیت کا شاعر ہے۔ غالب کے یہاں نظریات کی بھرمار نہیں ہے، غالب کسی کا پروپیگنڈا نہیں کرتے ہیں، غالب کسی جماعت سے متاثر نہیں ہے، غالب کسی فرقے یا جماعت کا شاعر نہیں ہے، غالب پوری انسانیت کا شاعر ہے۔ مثال کے طور پر
ان کا بڑی مشہور غزل ہے کہ نکتہ چیہیں غم دل اس کو سنائے نہ بنے. نکتہ چیہیں غم دل اس کو سنائے نہ بنے, کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے. کھیل سمجھا ہے کہیں چھوڑ نہ دے بھول نہ جائے, کھیل سمجھائے کہیں چھوڑ نہ دے بھول نہ جائے, کاش یوں بھی ہو کہ بن میرے ستائے نہ بنے. اور غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط, غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے. ٹھیک ہے. اور عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب, عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. زبردست. اور اقبال کی شاعری کے حوالے سے آپ اس کو کس نظر دیکھیں گے, اقبال کی شاعری کو؟ اقبال جو ہیں, میں نے یہ تین حضرات جو ہیں, فیض, اقبال اور غالب, یا غالب, اقبال اور فیض, زمانی اعتبار سے بھی ان کی ترتیب ایسے بنتی, پہلے غالب کا دور ہے, پھر اقبال کا دور ہے, پھر فیض کا دور ہے. فیض کو میں کہتا ہوں فیض ہمارے عالم آب و گل ہے, یعنی ہماری زمینی دنیا جو ہے فیض کا نام یہ عالم آب و گل ہے. علامہ اقبال ہماری فضا سے لے کر اور آسمان تک جو پورا یہ مقام جو ہے یہ اقبال ہیں. اور پھر یعنی کہ 7 آسمان سے اوپر اور سدرۃ المنتہا کی بلندی سے آگے تک کا سارا جہان غالب کا تھا, تو غالب وہاں پر ہے. اقبال جو ہے اس صدی کا واحد انسان ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کو مکمل سمجھا اور یورپ کو مکمل سمجھا. پھر اقبال نے تعصب سے بغیر, تعصب سے پاک ہو کر پوری انسانیت کے سامنے اپنا جو نقطہ نظر جو رکھا ہے وہ شاعری کے پیمانے میں جا کے رکھا ہے. اقبال انسانی عظمت کا شاعر ہے. اقبال انسان کو عظمت کے مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے. اقبال انسان کی خودی کی بات کرتا ہے. اقبال دنیا کے نظریات کی غلامی میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں, اقبال ان کو وہاں سے نکال کر ایک رب کے سامنے ان کو پیش کرنا چاہتے ہیں. اقبال انسان کو انسانی غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر طبقات ہیں, ہمارے معاشرے میں جاگیردارانہ طبقہ موجود ہے, ہماری دنیا کے اندر سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے, ہماری دنیا کے اندر یعنی کہ اشتراکیت موجود ہے. اقبال ان تمام نظاموں سے نکال کر انسان کو ایک ایسے آفاقی مقام پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں انسان صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھک سکے, کوئی انسان کسی انسان کے سامنے نہ جھکے. اقبال کی شاعری میں سے کچھ سنانا پسند ہے. اقبال کی بڑی پیاری وہ ان کی غزل ہے, اور وہ پی ٹی وی پر اس کو سنایا بھی گیا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, اور بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا. سر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹھک کے اندر بے شمار کتابیں پڑھی گئی, کمرہ بھرا ہوا ہے جناب. میرا خیال ہی اگر کچھ وقت ملے اس کو پڑھنے کا تو اس کا میڈیا کا دور ہے, فیس بک کا دور ہے, واٹس ایپ کا دور ہے, اور جناب ساتھ ساتھ ادھر آئی ادھر گئی, اور اس دور کے اندر اتنی کتابیں کیسے پڑھ لیتے ہوں گے؟ اخبارات کے میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ ٹنوں کے حساب سے آپ بار لگا ہوا ہے یہاں پر. آپ کیسے ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور اگر آج کے دور میں بھی یہ کتابیں, یہ پبلشنگ آپ کی, اور کیسے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ رانا صاحب, آپ کا سوال جو ہے وہ بڑے جدید تقاضوں کے حوالے سے ہے, اور اس جدید تقاضوں کے جو اس وقت سب سے بڑے میں سمجھتا ہوں چند ایک لوگ ہیں کہ جو آپ کے یہ انٹرنیٹ کی دنیا کے جو کیا آئیکن کہلاتے ہیں. اس میں امیزون کمپنی, بہت بڑی کمپنی امریکہ کی, جو پوری دنیا کے اندر کتابیں چھاپنے ان کو نشر کرنے کا کام کرتی ہے. امیزون کا مالک جو ہے, امیزون کے مالک کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ ہارڈ بک جو ہے, کتاب جو ہے, اس سے بڑی ایجاد انہوں نے آج تک نہیں دیکھی. یہ دنیا کی سب سے بڑی ایجاد ہے. اس سے بڑی ایجاد انسان کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں نہ آپ کو کسی ایپ کی ضرورت ہے, نہ کوئی کسی کنیکشن کی ضرورت ہے, نہ کسی انرجی کی ضرورت ہے. اب جتنی چاہے, نہ یہ کوئی پالوشن ہے, نہ یہ شور میں جاتی ہے. آپ کتاب کو جب چاہیں جتنا چاہے پڑھ کے کتاب کر کے رکھ دیں, اور پھر اس کی دستیابی بھی سستی ہے. اس کی قیمت میں آپ کو یعنی کہ یہ آپ زیادہ پیسے نہیں خرچ کرنے پڑتے ہیں, اس کو استعمال کرنے میں آپ کو زیادہ دقت نہیں آنا پڑتا ہے. ہر چیز کتابیں موجود ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو سوال آیا ہوا ہے, تعلیم کے نظام میں جو سوال آیا ہوا, اس کا بنیادی وجہ یہ کہ ہمارا کتاب سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے. آپ شاید کو پتا ہے کہ بل گیٹس جو مائکروسافٹ کے جو مالک ہیں, وہ روزانہ ایک کتاب ختم کرتا ہے. روزانہ کتاب, ایک ہارڈ بک وہ روزانہ پڑھتا ہے. اور اس نے اپنے گھر میں باقاعدہ اپنی فیملی میں بچوں کے لیے کسی قسم کے اینڈرائڈ فون کے استعمال کو بین کیا ہوا.
اپنے گھر کے اندر. یعنی اندازہ کیجیے بڑی بڑی کمپنیز جو یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے جدید ڈیوائسز کے حوالے سے اربوں خربوں ڈالر کماتی ہیں, اپنے گھر میں وہ آج بھی اس کتاب کی اہمیت کو جانتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر کتابوں کی اہمیت کو ہم کیسے اجاگر کر سکتے ہیں اپنے نوجوان نسل کے اندر؟ سب سے پہلی بات یہ ہماری قوم کے اندر مطالعہ کرنے کا شوق ہی ختم کر دیا گیا ہے. ہمارے نظام تعلیم نے جتنا ہمارا بیڑا غرق کیا, اس سے بڑا بیڑا غرق کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. تو بچوں کو آپ نے کتاب سے دور کر دیا ہے. ہمارے ایسے مضامین نہیں ہیں, ہماری ایسی ریسرچ نہیں ہے کہ جس سے طالب علم کے اندر کتاب سے محبت کا رشتہ پیدا ہو سکے. جب تک آپ اپنا رشتہ کتاب سے نہیں جوڑیں گے آپ علم کی گہرائی میں جا ہی نہیں سکتے. دیکھیں آپ نے فرمایا کہ انٹرنیٹ پہ بہت کچھ موجود ہے, واٹس ایپ پہ بہت کچھ موجود, ہر چیز, لیکن آپ یقین جانیں کہ ان چیزوں میں بھی ان چیزوں کو دیکھتا ہوں, ان چیزوں میں نے کھنگالا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ ایکوریسی جو سی ہے وہ بہت مشکل ہے. آپ کو وہاں پہ صحیح مواد کا ملنا, ٹھیک ہے, اور مکمل مواد کا ملنا وہاں پہ ناممکن ہے. یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو مواد پڑا ہوا ہے ہم اس کے ساتھ کوئی جسٹس نہیں کر سکتے کہ آیا وہ جو معلومات دی جا رہی ہیں وہ مصدقہ ہے, وہ مصدقہ ہے. بالکل صحیح. جب کتاب جو پرنٹ ہوتی ہے یہ ایک اتھینٹک حوالہ ہوتا ہے, آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, آپ کی ریسرچ کر سکتے ہیں, آپ اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں. کتاب کو کسی بھی وقت آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, اس کے مصنف سے زیادہ رابطہ کیا جا سکتا ہے, اس کی اتھینٹسٹی کو آپ چیلنج بھی کر سکتے ہیں. لیکن انٹرنیٹ پہ جو کچھ جتنی بھی جو چیزیں موجود ہیں وہ سب کی سب پہلے وہ تو نامکمل چیزیں, وہ غیر مصدقہ چیزیں ہیں, اور پھر ان کے اندر لوگوں نے بہت چیزوں کو آپس میں مکس کر دیا ہے, یعنی حقائق دب چکے ہیں اس کو. اس کے حوالے سے آپ نے اپنی شاعری کے اندر کوئی اشعار کہے ہیں, جو ہمارا جدید دور کے جو بچے ہیں وہ جو پروان چڑھ رہے ہیں, اس حوالے سے کوئی شاعری کے اندر ماڈرن مین پر میں نے ماڈرن مین آج کل جو ہم ترقی کریں, جس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں, حالانکہ ترقی ہے نہیں, یہ اصل میں زوال کی ترقی ہے. یہ ترقی کسی چیز کی زوال کی, ہم زوال کی ترقی کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں. تو اس کے لیے کافی اچھا میں نے ایک بات کی تھی کہ بلندیوں کا صلہ اس طرح دیا جائے, بلندیوں کا صلہ اس طرح دیا جائے, فلک میں آدمی کو زندہ چن دیا جائے, اور ہمارے دل کا انوکھا مطالبہ دیکھو, ہمارے دل کا انوکھا مطالبہ دیکھو کہ لفظ بولا نہ جائے اور سن لیا جائے. جی ناظرین, آپ نے آج ملاقات کی پروفیسر محمد حسنین آزاد صاحب سے, جو ایک سنجیدہ شاعر ہیں, اور ان کی تصانیف آج ہم کی غالب مرکز بیٹھک میں تشریف لائے, اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ساتھ گفتگو کی. اور اگلی نشست بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کریں گے, اور ان کے اپنے چینل کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے. آپ نے آج اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہے, اور اس کو شیئر لازمی کرنا ہے, اور کمنٹ کر کے ہمیں بتانا ہے کہ آیا حسنین آزاد صاحب کی باتیں درست کس حد تک ہیں. آپ کا منتظر, آپ کا میزبان محمد آفتاب عالم, اجازت دیجیے. بہت